अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी महाज पर भी एक बड़ा धचका लगा। पार्लिमान में दोनों अपोजिशन लीडर्स ओहदों से फारिग हो चुके हैं। यही नहीं, 7 मेंबरान की कायमा कमेटियों में रुकनियत भी ख़त्म कर दी गई। चैम्बर्स वापस ले लिए गए हैं, सरकारी गाड़ियाँ भी वापस ली जा रही हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं हो रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि PTI आगे क्या करने जा रही है। क्या इज्तिमाई इस्तीफों पर भी गौर किया जा रहा है? क्या ऐवानों का बायकॉट किया जाएगा? हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि ज़िमनी इंतखाब के हवाले से तो ये बात सामने आई है कि उसके बायकॉट का इरादा रखते हैं। तो अब PTI के पास ऑप्शंस क्या हैं और किस अंदाज में आगे बढ़ सकती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि किस हद तक ये बात परेशान कुन है नाअहलियों के हवाले से PTI के लिए? देखिए, बात यह है कि ये जो पार्लिमानी क़ुव्वत होती है, ये इतनी अहम नहीं होती जितनी कि इस सियासी क़ुव्वत। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास अवामी और सियासी तायद हासिल है और पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की सूरत हाल अगर पेश भी आए और उनकी सियासी अहमियत और हैसियत कायम रहे तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अच्छा। मैं समझता हूँ कि आज एक तब्दीली देखी कि आज असद कैसर साहब कह रहे थे कि अब हम अपनी स्ट्रगल को आम आदमी के इश्यूज़ के साथ मुंसलिक करेंगे। तो ये तब्दीली क्यों आई? देखिए, हम यहाँ मुसलसल कहते थे कि जब भी आप एहतजाज या एहतजाजी तहरीकें चलाते हैं तो लोगों के इश्यूज़ के साथ मुंसलिक होती हैं ताकि आम आदमी भी आपके उस एहतजाज का, आपकी स्ट्रगल का हिस्सा बने। आज उन्होंने कहा है, बहरहाल एक अच्छी तब्दीली है, लेकिन ये पार्लिमानी क़ुव्वत, इससे पहले क्या पार्लिमानी क़ुव्वत 1.5 साल के अंदर कोई बड़ा उन्होंने मोर्चा तो नहीं करके दिखाया? क्या उन्होंने कोई ऐसी तर्ज अमल या हिकमत अमली अपनाई जिससे हुकूमत डिफेंसिव पे आई हो या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे वो असरअंदाज हुए हैं? देखिए, बात यह कि अगर वो सियासी अंदाज में चलते और सियासी इश्यूज़ पे अपनी स्ट्रगल को बाहर करते तो डायलॉग का रास्ता भी खुलना था, उनका एक अवामी और सियासी केस भी रहना था। इस वक्त इसमें कोई दो आरा नहीं कि वो एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, और इसलिए दो चार हैं कि उन्होंने सिर्फ अपना एक नुक्ते पे एम्फेसाइज किया कि जी उनके कप्तान की रहाई और रिलीफ। अगर वो पाकिस्तान की सियासत के साथ, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के साथ अपनी स्ट्रगल को मशरूत करते तो उनकी सूरत हाल और होनी थी। मैं समझता हूँ कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो नज़र आ रहा है ना, वो सियासी रास्ता है। और सियासी रास्ता सियासी लोग सियासी सोच और अप्रोच को पूरे कार लाकर बनाते हैं, लेकिन इस वक्त जो उनकी लीडरशिप बाहर है, मैं नहीं समझता कि उनके अंदर कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो यकसू हो अपनी सियासत के हवाले से। जो तो थे उनके नज़रियाती कारकुन, जो तो थे तहरीक इंसाफ के स्ट्रगल के लोग, वो तो जेलों के अंदर बंद हैं। उन्होंने सारा इन्हिसार किया वकला लीडरशिप पे, वकला पर। तो वकला जो है वो कानूनी महाज पर तो डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन वो सियासी महाज पर डिलीवर नहीं करते। असम्बलियां तोड़ी गई थी तब यही कहा गया था कि वकला ग्रुप जो है वो गालिब आया और उनकी मुशावरत पर ये फैसला लिया गया है। लेकिन इस वक्त पार्टी में कौन सा ग्रुप हावी है? क्योंकि अब फिर हम इस्तीफों की बात सुन रहे हैं कि शायद हावी तो वही शख्स है वो जो अंदर बैठा है। वो जो आपने दुरुस्त निशानदेही कर दी, ये निशानदेही उस पार्टी के जिम्मेदार तरीन लोग यही बात कहते हैं कि बात यह कि हमने वकला को तो इंगेज किया था अपने मुकदमात के हवाले से, वो वकला हावी हो गए। और वकला उस वक्त की अदलिया के बारे में कहते थे आप असम्बलियाँ तोड़ें, ये करें, फलां करें, और ये बातें सारी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि उन्होंने वो रास्ता दिखाया जो रास्ता आपको याद होगा, हम इस प्रोग्राम में कहते थे कि जो सियासी रास्ता होता है वही कारगर होता है, वो नतीजा खेज होता है। देखिए, इस वक्त मैं आपसे एक पूछता हूँ कि उस पार्टी का, मैं कहना नहीं चाहता, एक मिसाल मैं देता हूँ कि लाहौर में एतजाज एहसन साहब के यहाँ किसी की डेथ हुई थी तो बैरिस्टर गौहर साहब बैठे थे। तो लाहौर का एक सीनियर फोटोग्राफर हमारे दोस्त हैं इसाक खाकवानी साहब से पूछता है कि ये साहब जो बैठे हैं ये कौन है? तो उन्होंने बड़ी ऊंची से कहा कि ये पाकिस्तान की बड़ी जमात के चेयरमैन हैं। तो उन्होंने उनका नाम लिया। देखें, जब लीडरशिप इस तरह की हो, और बैरिस्टर गौहर साहब का कानूनी महाज पे एक अच्छा मुकाम होगा, लेकिन सियासी महाज पर आप पहले उनके 3-4, आज असद कैसर इसलिए कि स्ट्रगल से बन के आया हुआ है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से वो उसमें आया। उसने कहा कि हम अपने आप को इश्यूज़ के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये दुरुस्त फैसला है। आप ज़रा 24 करोड़ महंगाई ज़्यादा, मसाइल ज़्यादा आवाम की आवाज़ बने ना, लोग आपकी तरफ रुजू करेंगे। आप कहते हैं कि नहीं, हमने चढ़ दौड़ना है, हमने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। अब तक तो उनकी सारी स्ट्रगल से कोई नतीजा नहीं निकला। अलबत्ता पार्लिमानी महाज पर जो उन्हें नुकसान हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वो पार्लियामेंट की हद तक दुरुस्त है,
لیکن سیاسی محاذ پر تب نقصان ہوتا ہے جب آپ اپنا کیس ہار جاتے ہیں. تو بات یہ کہ سیاسی ضمنی انتخاب نہ لڑنا، کیا یہ بھی درست فیصلہ ہے؟ دیکھیں یہ سب لوگ مثالیں دیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی 85 کے الیکشن غیر جماعتی الیکشن، یہ میں نہیں کہتا، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود ریکارڈ پہ کہا کہ ہمیں اس میں بھی حصہ لینا چاہیے تھا. بائیکاٹ نہیں کرنا بات یہ کہ جب آپ ایک دفعہ ٹرین مس کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں کہ ضمنی الیکشن لڑیں. دیکھیں پولیٹیکل بات یہ ہے کہ اگر آپ کو نکال بھی دیا، آپ کو نااہل بھی کر دیا، آپ ضمنی الیکشن لڑیں تاکہ آپ کی پارٹی کے لوگ سرگرم ہوں گے، لوگ پتہ چلے گا کہ آپ کی عوام کے اندر کس حد تک وقت ہے. تو لہٰذا اگر وہ یہ سمجھ جائیں کہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے تو یہ ایک سیاسی فیصلہ نہیں ہے، اور یہ بات پارٹی کے لیڈر نے کی ہے. اور اگر وہ سیاسی فیصلے کر رہے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ وہ آج جیل کے اندر موجود نہ ہوتے. سیاسی محاذ پر ڈیلیور وہی کرتا ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے جس کی سوچ اور اپروچ درست ہوتی ہے، اور جو یہ سمجھے کہ اس کی مقبولیت وہ ریاست پر، ریاستی اداروں پر، حکومتوں پر اثر انداز ہوگی اور وہ سمجھیں گے کہ میں اکیلا ہی پاکستان کے اندر رول کروں گا، تو یہ غلط فہمی ان کی دور ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی نظر میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اسمبلیوں میں رہنا نہ رہنا میٹر کرتا ہے پی ٹی آئی کے لیے یا نہیں؟ کیونکہ موسٹلی تو ہم نے دیکھا کہ وہ سڑکوں پر ہی رہے ہیں اور میدانوں کو گرم کرنا ہی ان کی پالیسی رہی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے پی ٹی آئی کو نقصان تو پہنچا ہے. پہلے سے بھی پی ٹی آئی دباؤ میں ہے اور ان چیزوں سے نہ صرف پی ٹی آئی کا نقصان ہوا ہے بلکہ پاکستان میں پارلیمانی نظام اور پارلیمانی نظام کے اندر بھی نقصان ہوا ہے. اس لیے کہ پارلیمانی نظام اور خاص کر پارلیمنٹ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور اگر آپ سیاسی مخالفین کو ریاستی قوت اور قوانین کے ذریعے آپ میدان سے نکالیں تو ملک میں جمہوریت کا مستقبل محفوظ نہیں ہوتا بلکہ جمہوریت کمزور ہوتی ہے اور جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ رولنگ پارٹی کو جو تحفظ ملا ہوا ہوتا ہے وہ تحفظ دینے والے اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، تو جو سکوپ فار ایکشن ہے وہ رولنگ پارٹی کا بھی کم ہو جاتا ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ ڈیولپمنٹ سے پی ٹی آئی کو تو نقصان ہوا ہے، وہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کا نقصان آپ دیکھے گا کہ یہ جو ہمارا سو کالڈ جو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت پاکستان میں ہے وہ مزید ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور اس کا نقصان پریزنٹ رولنگ پارٹی کو بھی ہوگا. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے میرا خیال یہ ہے کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ میدان میں رہیں، اپنی پریزنس کو دیکھیں نا. ہڑتالیں جو آج کل کرتے ہیں، ہڑتالیں کرنے کا صرف مقصد ہوتا ہے اپنی پریزنس کو دکھانا. انہیں پتہ ہے کہ اس ہڑتال سے گورنمنٹ نہیں گرے گی اور نہ ہی گورنمنٹ کے گرنے کا کوئی امکان ہے، لیکن اپنی پریزنس کو آپ فیل رکھتے ہیں. اچھا اسی طرح الیکشن میں حصہ لیں، اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ دھاندلی ہوگی ہونے دیں، کم از کم پھر دھاندلی کو ایکسپوز کیجیے گا آپ. یعنی آپ پارٹی کے لیے تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا رکھے، تو وہ میرا خیال ہے اس پروسیس میں رہنے سے حاصل ہوگا. اور یہ بات اچھی ہے کہ اگر پی ٹی آئی بلکہ باقی پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کو لوگوں کے مسائل سے ریلیٹ کریں. دیکھیں لوگوں میں جو عدم وابستگی کا معاشرے میں رجحان ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹکس کے بنیادی بحث جو ہے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ٹی وی کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے نا، جو مختلف پارٹیوں کے لوگ بیٹھ کے آپس میں بحثیں کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، فلاں سن میں یہ ہو گیا، فلاں سن میں یہ ہو گیا. لیکن جو عوام خراب ہو رہے ہیں، جو عوام کی مشکلات، جب تک آپ ان کے ایشوز سے ریلیٹ نہیں کریں گے ان میں یہ اعتماد پیدا نہیں ہوگا کہ یہ پارٹی یا یہ سیاستدان ہمارے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ احساس سٹرونگ کر دیں کہ آپ عوام کی فلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں تو پھر عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ورنہ یہ ہے اسی کو تو عوامی نمائندہ کہتے ہیں کہ آپ جب اسمبلی میں جاتے ہیں ایوان میں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے ایشوز پر بات کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں، یہ جو سب کچھ ہوا ہے نااہلیاں اور اس سے یقیناً پی ٹی آئی دل برداشتہ ہوئی ہے اور ایک دھچکا لگا ہے، اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ اسمبلیوں کے بائیکاٹ کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. تو کیا یہ فیصلہ درست ہوگا اگر وہ کرتے ہیں؟ بائیکاٹ سے فائدہ نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ جو میں نے کہا ہے نا کہ پارلیمنٹ کی اپنی حیثیت بھی کمزور ہو رہی ہے. جو کچھ کر تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے پاؤں پہ بھی کلہاڑی مار رہا ہے. لانگ ٹرم میں دیکھیے گا اس کے نتیجے کیا ہوں گے. لیکن پی ٹی آئی کو اس طرح میدان نہیں چھوڑنا چاہیے.
جو بھی ہے حیثیت ہے، جو بھی مجبوریاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، اس میں اس کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر رہنا چاہیے، چاہے وہاں 5 ممبر ہوں، اپنی پریزنس کو فیل کرنا، ہم موجود ہیں ان سب باتوں کے باوجود. لیکن یہ ہے کہ اس وقت کوئی سیاسی ڈائلاگ ہو نہیں سکتا، اور اگر ہوگا بھی تو نتائج کوئی نہیں برآمد ہوں گے، اس لیے کہ ماحول سیاسی ڈائلاگ کا نہیں ہے. سیاسی ڈائلاگ سے اگر آپ نے نتائج برآمد کرنے ہیں تو ایک سیاسی ماحول چاہیے، اور وہ ماحول اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. لہٰذا جو ہمارے لا منسٹر صاحب بار بار ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے کارروائی کے طور پہ بیان ہے، لیکن عملی طور پہ اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، اور پی ٹی آئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور ایکسیپٹ کر بھی لے حاصل کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فضا ہی اس حوالے سے سازگار نہیں ہے. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں پارلیمانی محاذ پر کمزوری کیا اب سیاسی محاذ پر کمزوری کا باعث تو نہیں بنے گی پی ٹی آئی کے لیے؟ بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمان کے باہر سیاست ہے وہ کافی اہم ہوتی ہے، اور وہی سیاست ہوتی ہے جو کسی سیاسی جماعت کو یا رہنما کو پارلیمان کے اندر لے جاتی ہے. اگر پارلیمان کے اندر آپ لوگوں کو لے بھی آئیں، کسی طریقے سے پہنچ جائیں، اور اگر ان کا کوئی رابطہ اور تعلق جو پاکستان کے سیاسی حقائق ہیں ان سے نہیں ملتا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کہ ماضی میں ہم نے کئی ایسی اسمبلیاں دیکھی ہیں کہ جہاں پہ لوگ تو تھے لیکن باہر کی سیاست نہیں تھی، تو جب تک کہ ان کو سرپرستی اور ایک طاقت کی چھتری موجود تھی ان کے سائے پہ، تو وہ موجود رہے اور اسمبلیوں کو چلاتے رہے، وزارتوں کو چلاتے رہے، حکومتوں کو چلاتے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو میں صرف ظاہر یہ کرنا چاہتا تھا یہ اس تاریخی حوالے سے کہ جو پارلیمان کے باہر کی سیاست ہے وہ انتہائی اہم ہوتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ کیا تحریک انصاف یا دیگر سیاسی جماعتوں کی پارلیمان کے باہر جو سیاست ہے وہ سیاست ہے جو سیاسی جماعتیں عمومی طور پر، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایوان کے بجائے میدان گرم رکھنا یہی پی ٹی آئی کے حق میں بہتر ہے؟ نہیں، دونوں بہتر ہے. میں یہ نہیں کہتا. ایوان کو تو کبھی چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ میدان سے ایوان میں آتے ہیں، اور اگر آپ ایوان چھوڑ دیں تو میدان میں بھی وہ تقویت نہیں رہتی، کہ اس لیے کہ آپ کا اگر اپنے طور پہ خود اپنا وجود ختم کرتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ تحریک انصاف کا وہ فیصلہ کہ ہمیں اسمبلیوں سے استعفا دینا چاہیے، وہ آپ خود بھی پچھتاتے ہوں گے، درست تھا. اور اگر آپ پھر وہی اسی قسم کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اسمبلیوں سے نکل جانا چاہیے یا جو ضمنی انتخابات ہیں ان میں حصہ نہیں لینا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اپنے لیے وہ اچھا نہیں کریں گے، بھلا نہیں ہوگا. تو ان کو اسمبلیوں میں رہنا چاہیے. سب کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دنیا بھی جانتی ہے، پاکستانی عوام بھی جانتے ہیں. تو اسی کے ساتھ نتائج جو بھی برآمد ہوں، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تحریک انصاف جیتے گی یا نہیں جیتے گی، کون سی پارٹی جیتے گی، جو بھی نتائج ہوں تحریک انصاف کو انتخابات میں حصہ لینا چاہیے. یہ میدان تو نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کا سوال یہ تھا کہ باہر کی سیاست کس حد تک کمزور ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کمزور ہوگی. کہ ابھی تک جتنا حربے استعمال ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا ہو. کہ جبر کے بڑے دور ہیں ماضی میں، ہم ان کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ فضا ملک کی اتنا گھناؤنی اور اتنا گھٹن والی نہیں تھی. اور اس میں بجائے اس کے کہ اگر ٹھیک ہے آپ کا وہ گلا گھونٹ رہے ہیں، ان کو گھونٹنے دیں، جتنا آپ نکل سکتے ہیں نکلیں، پھر دوبارہ آئیں. پھر بھی اگر نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں. تو تحریک انصاف دیکھیں کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ انتہائی اہم ہوگا. انتخابات سے نہ دستبردار ہونا چاہیے، نہ اسمبلیوں سے بذات خود نکلنا چاہیے. اگر نکالے جا رہے ہیں، یہ تو تاریخ رقم ہو رہی ہے. لیکن یہ بات بھی بہت انتہائی اہم ہے جو اسکی صاحب نے کی ہے، کہ دیکھنا ہمیں بطور ایک قوم اور ملک اور اس خواہش کے ساتھ کہ ہم ایک آئینی اور جمہوری ریاست بننا چاہتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جمہوری روایات کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ ادارے جو جمہوریت کو برقرار رکھتے ہیں، استحکام بخشتے ہیں،
اس میں رونق اور رنگ نکھارتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سوچنا چاہیے. کیا ایسے اقدامات سے جو ماضی، حال اور جو ابھی مستقبل میں ہونے ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو سوال یہی بنتا ہے کیا وہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں ہیں، میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے اقدامات ہیں وہ جمہوریت کے لیے، پارلیمان کے اقتدار کے لیے، عوام کی حاکمیت کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے وہ درست ہیں؟ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ہم صرف سوال کر سکتے ہیں اور وہ بھی ذرا خوف اور ڈر کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے کہ اس سوال کے اندر جو میں نے اٹھایا ہے کچھ جواب بھی ہے. اگر وہ ان کو ناگوار گزرو تو اور بات ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل یکجہتی، سالمیت اور استحکام، یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں قانون، آئین، پارلیمان، انتخابات، جمہوریت سے. اگر ان چیزوں کو ٹھیس پہنچتی ہے تو میرے خیال میں ملک کی سالمیت کے اوپر کم از کم ایک خفیف سی یا بڑی سی ضرب ضرور پڑتی ہے. اور کم از کم ان کو ٹھیکیدار کم از کم نہیں بننا چاہیے ان لوگوں کو جو پاکستان کے سیاسی اداروں کے ساتھ یہ کھلواڑ. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو سوال اٹھائے ایسے تو بہت سے سوالات ہیں پاکستانی سیاست میں جو ابھی تک جواب طلب ہیں اور ان کے جواب تلاش بھی کیے جا رہے ہیں. عثمان صاحب، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کو درپیش حالات کے پیش نظر پارلیمانی محاذ پر ان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ اس میں دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس سے تو مجھے بہت اختلاف ہے، اور جو ان کی حکمت عملی ہے جو احتجاج کی بھی اور سیاست کی بھی. یعنی ان کو جب وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں تو جو ایشوز لوگوں کو یعنی عام آدمی کو کنسرن کرتے ہیں وہ ان کو اٹھانے چاہیے. لیکن آج تک میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ ان کے کسی اپنا ممبر اسمبلی نے کوئی ایسی تقریر بھی کی ہو. لیکن اب اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہم منسلک وہ اگر کر رہے ہیں تو اپنی خوشائن بات ہے. لیکن آپ دیکھیں اس سے زیادہ ایک بات جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ جو نااہلیاں ہو رہی ہیں اس کا مقصد مجھے کوئی میں سمجھنے سے قاصر ہوں. یعنی حکومت جو ہے وہ کیا سمجھ رہی ہے، وہ اس پہ کیوں ایکسائٹڈ ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا آبجیکٹیو کیا ہے. کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ شاید کوئی اپنا آئینی ترمیم جو ہے وہ درکار ہے جس وجہ سے یہ کام جلدی کیا جا رہا ہے. لیکن میرے خیال میں ان کے پاس نمبرز تو آلریڈی ویسے ہی پورے ہیں. اگر وہ ترمیم کوئی کرنا چاہیں تو جس طرح 26ویں ترمیم ہوئی ہے تو 27ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ترامیم بھی ہیں اگر ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے تو ہم نے جیسے بھٹو صاحب کے ٹائم پہ دیکھا کہ انہوں نے جب وہ دوسری مرتبہ آئے 77 کے انتخابات کے نتیجے میں تو بھاری اکثریت سے آئے، اور شاید انہوں نے کوئی آئینی ترامیم بھی اس وقت متعارف کرائیں جس میں عدالتوں کے اختیارات کم ہو گئے، چیف جسٹس صاحب کا شاید ٹینیور تھوڑا کم کر دیا تھا. لیکن یہ کہ وہ کوئی دیر پا ثابت نہیں ہوئی، اور جو مارشل لاء آیا اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ریورس کر دیا گیا سارا عمل. تو ایک تو بات یہ کہ اس طرح کی کوئی ترامیم جو ہے جو کہ لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر کی جائیں ان کا کوئی فائدہ مجھے سمجھ نہیں آتا. دوسرا آپ دیکھیں ہم سارا دن یہاں پہ بیٹھ کے انالیسس کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ سسٹم کے اندر آئیں اور سسٹم کے اندر سیاست کریں، سسٹم کے اندر سٹرگل کریں اور اس میں سے نتیجہ نکلے گا. تو جو ہمارے ارباب اختیار ہیں اور جو حکومت ہے ان کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر جو لوگ سسٹم کے اندر موجود ہیں ان کو اگر اس طرح سے باہر دھکیل دیا جائے گا تو یقیناً ایک مایوسی پھیلے گی. اوور آل جو نظام ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا بلکہ وہ کمزور ہوگا. تو ایک تو میرے خیال سے یہ بات جو ہے وہ ہمارے جو بھی اہل اقتدار ہیں ان کو اس پہ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک فیصلہ آیا اور ابتدائی عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں ہی آپ اتنی جلد بازی میں ان کو ڈی سیٹ کر کے اور اگلے الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اگر چند ماہ ٹھہر جاتے ان کو کوئی اپیل وہ کر لیتے اور اس پروسیس میں کوئی جلد بازی نہ دکھائی جاتی تو میرے خیال میں ملک کے اوور آل ایک سسٹم کے لیے وہ زیادہ بہتر. آپ کو اس عجلت پہ شک ہو رہا ہے تو اس عجلت کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں دوسرا یہ کہ جو حکومت جس بات پہ شادیانے بجا رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں بڑی مایوسی پھیل گئی ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان میں مایوسی پھیلی ہے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اقتدار والوں کے لیے بھی.
کیونکہ آپ دیکھیں سسٹم فنکشن تبھی کر سکتا ہے کوئی بھی نظام جس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو کم از کم یہ یقین تو ہو کہ ہماری اسپیس موجود ہے. اگر ہم اس سسٹم کے اندر کوئی ایفرٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی بہتر سہولیات اقتدار مل سکتا ہے. تو ضمنی انتخاب لڑ سکتے ہیں نا اپنی اسپیس لینے کے لیے. تو اچھا اب وہ دوسری طرف آئیں. اب میری پی ٹی آئی کے کافی سارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے پرائیویٹلی بات ہوئی لاسٹ 2 دنوں میں, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی پارٹی میں تو یہ آلموسٹ کنسنسس ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہر صورت الیکشن لڑنا چاہیے. اور ان کا کہنا ہے کہ اب وہ اس بارے میں بھی پریشان تھے کہ ہمیں کوئی خان صاحب سے بات کرنے کا موقع بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اور ان کا خیال یہ کہ جب جو سیاسی لوگ ہیں وہ جائیں گے خان صاحب سے ملنے تو وہ ان کو اس بات پہ کنونس کر لیں گے کہ انتخاب ہمیں ہر صورت لڑنا چاہیے اور اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور ان کا کہنا یہ کہ یہ جو گفتگو اپنا ان کے علیمہ خان صاحبہ نے جیسے کی, تو ان کا کہنا یہ کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کی یہ سوچ ہو جیل کے اندر بیٹھ کے, لیکن یہ کہ بہت ساری پولیٹیکل سپیس لی جا سکتی ہے صرف انتخاب لڑ کے. تو ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی سیاسی لوگوں کی ملاقات جب ہوئے گی خان صاحب سے تو وہ ان کو اس بات پہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ الیکشن لڑنا جو ہے وہ ہمارے مفاد میں ہے. اور ان کو جن لوگوں سے میری بات ہوئی ان کو تو بڑا یقین ہے کہ یہ فیصلہ اسی طرح ہی ہوگا اور پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ملاقات کا سوال ہے اور اس ملاقات پر ہی انحصار کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ضمنی انتخاب لڑنا ہے یا پھر بائیکاٹ کرنا ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے نریندر مودی فیلڈ مارشل کا سامنا کرنے سے گریزا کیوں. بلومبرگ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ممکنہ ملاقات کے ڈر سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی صدر کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ دعویٰ بلومبرگ کی جانب سے کیا گیا ہے اور اسی دعوے پر ہمیں مزید بات بھی کرنی ہے. سلمان صاحب, کیوں مودی گریزا دکھائی دیے اور اس کے پیچھے کیا ریزن آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ جب یہ دعوت دی گئی تھی بتایا جا رہا تھا کہ 45 منٹ تک صدر ٹرمپ سے مودی کی گفتگو بھی ہوئی ہے. دیکھیں یہ جو ہار ہے نا یہ بڑی ظالم چیز ہے, اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. اور جب ہارنے والا کوئی بڑا شخص ہو یا بڑی طاقت ہو یا بڑا ملک ہو اور تکبر اور غرور بھی ان پہ سوار ہو اور وہ شکست سے جب 2-4 ہو تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو بھارت کے ساتھ اور نریندر مودی کے ساتھ ہو رہا ہے. ویسے بڑی دلچسپ بات ہے, میں صبح سے میں ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہا کہ جب میں نے وہ ان کی یہ رپورٹ پڑھی اور وہ 45 منٹ نہیں 35 منٹ کی گفتگو, میں سوچ رہا تھا کہ وہ 35 منٹ میں کیا کہا ہوگا. 45 منٹ کہا جا رہا ہے. چلیں 45 ہو گئے, یہ تو اور طوالت ہے کہ اس طوالت کی گفتگو میں یہ ٹرمپ صاحب اسے حوصلہ دے رہے ہوں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس ٹیلی فونک گفتگو کے بعد جو تعلقات کی نوعیت تھی وہ بدل گئی. میں یہی بتا رہا ہوں, اس نے یہ کہا ہوگا کہ تمہیں زیادہ پھینٹی لگنی تھی, ہم نے تو تمہیں بچا لیا ہے, تو تم اس بات سے مطلب پریشان نہ ہو. اور پھر وہ دیکھیں اور زیادہ دلچسپ بات کہ پاکستانی فوج کا سپہ سالار جنہوں نے دن دہاڑے ان کی وہ دگرت بنائی ہے کہ اس وقت آج تک نفسیاتی کیفیت آ رہی ہے. اور آج ایک ان کے ایئر چیف کہہ رہے ہیں ہم نے بھی 6 گرائے تھے. بھئی آپ جو مرضی کہتے رہیں, ایک گل چلنے والی نہیں ہے. تو وہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا نا ٹرمپ صاحب نے 2-3 ان کے زخم دیکھ لیے اور وہ ہر دوسرے تیسرے دن اس پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. ایک زخم تو یہ ہے کہ وہ جب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں نا کہ جی میں نے جنگ بندی کروائی اور جو اس کا لڑائی ٹرمپ صاحب کریڈٹ لے چکے ہیں, انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ اس کی چھیڑ ہے, تو وہ چھیڑنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے جنگ بندی کروائی ہے. اور آج تک وہ جواب میں وہ راہل گاندھی نے درست کہا کہ اگر وہ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ جواب تو یہ نہیں دے رہا. اس لیے دیکھیں بات یہ کہ یہ علاقائی اتحادی تھا. اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے. دیکھیں انہوں نے ان کو میرس کیا ہے, اس طرح کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس یہ خطہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, ہم اس میں آپ کا کوئی معاملہ کروا دیتے ہیں. یہ شخص کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اور سب سے دلچسپ بات اور آئی ہے آج کہ اب وہ امریکہ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے, امریکہ کی طرف تو دیکھ نہیں رہے, اب روس اور چین کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور چین میں پہلے نہیں جاتے تھے, بڑی کانفرنس ہوتی تھی تو چین بھی ان کی چھیڑ ہے. اور چین میں اب وہ شنگھائی کانفرنس میں بھی جا رہے ہیں اور روس کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. ان سے بھی کہا ہے کہ جی ہم تعلقات مزید بہتر کریں گے. ابھی تو میں بتاؤں کہ
अभी तो अमेरिका ने पूरा हाथ नहीं उठाया। अच्छा, और दूसरी बात वो जो 50% का टैरिफ है ना, ये इनकी मईशत को तबाह करके रख देगा। यही वजह है। देखें, उनका भी एक बिजनेस का अखबार और मैं देख रहा था, वो चीख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि इस शख्स की वजह से हमारे कारोबार यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। लिहाजा इस वक्त जो मोदी साहब हैं, या आज से चंद माह पहले वो शख्स जरा देखें कैसे तकब्बर और गुरूर में मुब्तला था, कह रहा था मैं पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ूंगा। और ये पहलगाम वाकया ये एक ऐसा गड़ा था जो पाकिस्तान को फंसाने के लिए था, ये इसमें गिरे हैं। और फिर मैं दोबारा एक बात कहूँगा रज़त लेने के लिए कि अगर ट्रंप साहब के कहने पे मोदी साहब पहुंच जाते और आगे हमारे फील्ड मार्शल साहब बैठे होते तो वो तारफ क्या करवाते कि ये हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर फाते जर्नैल। तो आगे हो थोड़ा सा मिलो तो सही। तो बात ये कि जीत का 100 बाप होते हैं और हार का कोई बाप नहीं होता। और ये नफ्सियाती कैफियत ना सिर्फ हिंदुस्तान की तबाही का बायस बनी कि और इस वक्त रियासत का सबसे बड़ा मुल्ज़िम हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी है। और सबक ये है कि अपनी ताकत पर इतना गुरूर नहीं करना चाहिए। और वो जो रौनत और जिस मगरूर अंदाज में कहा जाता था कि पाकिस्तान सिफारती तौर पर बिल्कुल तनहा होकर रह गया, अब तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना डॉक्टर साहब। अब जो मोदी सरकार की पॉलिसीज थी उसने इंडिया को सिफारती तौर पर तनहा कर दिया है। फिर अगर ट्रंप साहब कहें कि भारतीय मईशत मुर्दा है और फिर 50% टैरिफ, तो सियासी मुस्तकबिल मोदी सरकार का क्या दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा हौसला देंगे। देखें, बात यह है कि मोदी के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है और अंदरूनी तौर पर उनकी सियासत को इससे नुकसान पहुंच रहा है। अगरचे वो अपनी ज़िद पे जो है वो अड़े हुए हैं कि ये नहीं है वो है, हम दोबारा भी जंग शुरू कर सकते हैं और हमने जो है पाकिस्तान के जहाज़ भी गिरा दिए हैं। वो 3 महीने के बाद पता लगा कि पाकिस्तान के जहाज़ गिरा दिए हैं। इनसे पूछे कि जंग तो बंद होगी 10 मई को, अब इनको होश आया जो है अगस्त के महीने में आके। देखिए, जहाँ तक ये जो ख़बर है ना उसमें कि उनकी मुलाकात की वजह से डर से नहीं आए, ये ब्लूमबर्ग की इंटरप्रिटेशन है। अच्छा। और जो डिप्लोमेटिक हाईएस्ट लेवल पे इस तरह नहीं हुआ करता कि आप एक ही जगह सबको इकट्ठा कर लें। वो अगर वाशिंगटन आ भी जाते तब भी ज़रूरी नहीं था कि वो और जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो इकट्ठे होते। तो फिर वो दावत कबूल क्यों नहीं की गई? देखिए, उसकी वजह है। देखिए, वो जो गुफ्तगू हुई है उस गुफ्तगू की तफसील को आप पढ़ें। वो गुफ्तगू में जो 2 इश्यूज जो थे जिस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक तो वही है कि जंग किसने बंद कराई, वो तैयार नहीं है मानने के लिए। अच्छा, दूसरा जो उसमें प्रॉब्लम जो इंडिया के लिए बन रही है वो बन ये रही है कि जो ट्रंप हैं वो ये कह रहे हैं कि हम आपके मामलात को तय करवाने में एक रोल प्ले कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, मीडिएशन कह लें या कुछ कर सके। अच्छा, अब जो इंडिया का जो एक तकब्बुर है, जो ह्यूब्रस जिसे कहता है, जिसमें मोदी का अपना ह्यूब्रस भी है, तकब्बुर भी है, उसके मुताबिक नंबर 1 वो कैसे मान लें कि इंडिया के अमेरिका के कहने से उन्होंने उनकी डिप्लोमेसी की वजह से उन्होंने सीज़ फायर को माना है। वो तो ये कह रहे हैं कि जहाँ वो पाकिस्तान इतना घबरा गया था हमारे हमले से कि उसने हमारी मिन्नत समाजत की कि जनाब जंग बंद कर दें। तो एक तो ये है उनका तकब्बुर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा ये है कि इंडिया की पॉलिसी इस वक्त उसकी मोदी की ये है कि हमने थर्ड पार्टी के रोल को एक्सेप्ट नहीं करना। अच्छा, उनको ये प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो कनाडा से वापसी पे वॉशिंगटन में रुकते तो ट्रंप ने यही दोनों बातें दोहरानी थी, उससे ताल्लुकात मजीद ख़राब होते, क्योंकि फेस टू फेस जब गुफ्तगू हो रही हो और आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है सुपर पावर को ये कहना। ताल्लुकात तो अभी इतने आइडियल नहीं है। नहीं, अब तो मसाइल बढ़ गए हैं ना, तो ये फेस टू फेस बात कुछ और होती है तो और उससे ज़्यादा मसाइल बढ़ते। तो इसकी वजह से उन्होंने जो है यहाँ वाशिंगटन आने से अवॉइड किया, वो सीधे कनाडा से वापस जहाँ जाना था उन्होंने वहाँ वो चले गए हैं। और इससे मसले हल नहीं होते। इससे जो है जो इंडिया का एक तकब्बुर, ये देखिए इंडिया का जो एक तकब्बुर ये था कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है चाइना पे दबाव डालने के लिए। दूसरे इंडिया ये समझता था कि रशिया तो पीछे रह गया है, रशिया तो रिकवर कर ही नहीं पा रहा, लिहाजा हमारा रोल जो है हम इस इक्वेशन में आ जाएंगे, यूएस से चाइना इंडिया, रशिया की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन रशिया अब दोबारा सर्च करके इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है। तो रशिया भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया की जो है रशिया की स्पेस ले
اور دنیا کے 3 پلیئر میں امریکہ، چائنا اور رشیا جو ہیں وہ آ سکیں. تو یہ ایک غلط فہمی ہے اور موجودہ حالات میں یہ پالیسی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ٹرمپ کی حکومت کا جو تصور ہے وہ اقتصادیات پہ ہے. بالکل. اور وہ جو ٹیریٹوریل سیکیورٹی یا پولیٹیکل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. لہذا چین سے امریکہ شکایات ہونے کے باوجود، چین کا مخالف ہونے کے باوجود وہ بھی ڈائیلاگ کنڈکٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور اسی پر تو بھارت کو بڑا دھچکا لگا ہے. رسول بخش رئی صاحب، ایک تو 45 منٹ کی طویل گفتگو، اس کے بعد تعلقات کا کشیدہ ہو جانا، بھارتی معیشت کو مردہ قرار دینا، 50% ٹیرف اور تجارت پر مذاکرات کرنے سے صاف انکار کر دینا. مودی سرکار نے اور کیا کیا دن دکھانے ہیں بھارت کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایک زبردست دھچکا لگا ہے مودی کی سیاسی ساکھ کو بھی، اور اس وقت وقتی طور پہ انڈیا کی معیشت کو بھی. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو G7 کی سمٹ ہے اس میں مودی صاحب بطور گیسٹ گئے تھے. جی. آبزرور کے طور پہ وہ ممبر نہیں ہے. اور ایسی میٹنگز میں، سمٹس میں جانے کا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے کہ سائیڈ لائنز پہ مذاکرات ہوں گے، لوگوں سے ملا جائے گا، ملاقاتیں ہو جاتی. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب واحد صدر ہیں جنہوں نے کہ ایسا نہیں کیا. وہ جو ہی ان کی تقریر ختم ہوئی جہاز میں بیٹھے اور واپس واشنگٹن DC آ گئے. تو جو انڈین ڈیلیگیشن نے ایک منصوبہ بنا رکھا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مذاکرات کریں گے، یہاں پہ بات چیت ہو جائے گی، انہوں نے گھاس نہیں ڈالی. اچھا. ایک بات تو یہ ان کے ذہن میں تھی. دوسرا یہ تھی کہ جو پاکستان کے بارے میں اور ہندوستان کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ بیان دے رہے تھے، وہ بھی ان کے ذہن میں تھی کہ اگر وہاں پہ گئے تو یہ ایک سیاسی طور پر یہ نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ ہم واشنگٹن DC جا کے ایک لحاظ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو جو گھر میں کانسٹیچوئنسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جو تکبر کی بات کر رہے ہیں، ایروگنس کی، وہ اس میں پھر ان کو نقصان پہنچنا تھا. تیسری بات یہ بھی ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ جو انڈیا کی پالیسی ہے تیل لینے کی، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 2 ملین بیرلز ہر روز آ رہا ہے اور $13 کا ریبیٹ ہے. اور اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہندوستان کی حکومت کو نہیں ہو رہا، نہ ہندوستان کے عوام کو ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے ان کمپنیوں کو، 2 کمپنیوں کو جن کے ہیڈ کوارٹرز گجرات اسٹیٹ میں ہیں، جو مودی صاحب کی اسٹیٹ ہے. تو انہوں نے کم از کم اب تک کچھ 14-15 بلین ڈالرز صرف یہ $13 جو ہیں ان کے اضافی ہونے سے بچا لیے ہیں. تو اس وقت ایک نیا اکنامک آرڈر لے کے آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. یہ برٹن ووڈز پرانا ہو گیا، WTO اور فلانا یہ ہر چیز ختم ہو گئی. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جن ریاستوں کا، جن ملکوں کا ٹریڈ سرپلس ہے، اور انڈیا کا بہت زیادہ ہے، کچھ 40-50 بلین ڈالر کا سرپلس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آ کے بات کریں، اپنی مارکیٹ کو کھولیں، ہمارے خلاف ٹیرف کم کریں اور ہم آپ کے اوپر ٹیرف بھی لگائیں گے. یہ کچھ پاکستان اور دوسرے ملکوں کے ساتھ کیا ہے. تو ہندوستان کے پاس کوئی چارہ نہیں. ہندوستان نہیں چاہے گا کہ اس کی صورتحال وہی ہو جو ایران کی ہے. یہ بھاگتے جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ واشنگٹن DC اور ایڈیاں بھی رگڑیں گے، منتیں سماجتیں بھی کریں گے، اور ایک ہائر ٹیرف بھی، اور ایک نیا ایگریمنٹ ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے. ٹھیک ہے، وقت کم ہے. عثمان شامی صاحب، ایک تو بلومبرگ کی رپورٹ کیا تاثر دے رہی ہے، اور جو تعلقات میں کشیدگی آئی ہے، اصل کشیدگی شروع کہاں سے ہوئی؟ اچھا، جو بلومبرگ کی رپورٹ ہے وہ ساری باتیں جو ہم تصور کرتے تھے کہ ایسے ہو رہی ہیں، تو یا ہمیں خبریں آتی تھی، اس کو کنفرم کر رہی ہے. جہاں تک آپ کا تعلق یہ ہوا کیا ہے، تو یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. آپ دیکھیں جو انڈیا ہے اس نے جو ہے نا بڑا سمارٹلی پلے کیا تھا اپ ٹل یہ جو ان کا آپریشن سندور جس کو وہ کہتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب صدر ٹرمپ جو ہے وہ آنے والے تھے، تو جو بھارتی اینالسٹ ہیں، حکومتی لوگ ہیں سارے، انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. تو آپ دیکھیں ٹرمپ کے ایجنڈے میں 2 چیزیں بنیادی تھیں. ایک ماگا، میک امریکہ گریٹ اگین. اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میڈ ان امریکہ کو پروموٹ کرنا ہے
اور یہ کہ امریکن اکانومی اور ایک انورڈ لکنگ کہ اب آپ نے امریکہ کو بہتر بنانا ہے. تو یہ ان کا سب سے بنیادی وعدہ تھا. دوسرا وعدہ ان کا یہ تھا کہ میں یہ جنگیں جو پوری دنیا میں جاری ہیں یہ میں بند کراؤں گا, اور پیس کا وہ پیغام لے کے آ رہے تھے. تو اب جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے اس بات کو بھانپ لیا. انہوں نے, آپ کو اگر یاد ہو تو 13 فروری 2025 جو ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے میرے خیال میں 1 مہینے سے بھی کم عرصے بعد جو ہے وہ مودی صاحب گئے ادھر امریکہ, اور وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی جس کو کہتے ہیں مشن 500, جس میں تھا کہ یہ جو تجارت کا حجم ہے یہ 200 بلین سے بڑھا کر 500 بلین ڈالر تک لے جایا جائے گا. اور اس میں تھا کہ جو بھارت ہے وہ انرجی, اسپیس, ڈیفنس اور گرین ٹیکنالوجی اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ساری ٹیکنالوجیز اور مصنوعات جو ہے وہ امریکہ سے لے گا. اب ہوا گڑبڑ یہ ہوئی کہ یہ سب کچھ بڑا زبردست جا رہا تھا, وہ ہو گیا آپریشن سندور جو کہتے ہیں انڈیا والے اس کو. اب اس کے بعد ٹرمپ صاحب کا جو دوسرا وعدہ ہے وہ انہوں نے خود ہی ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. تو ٹرمپ صاحب نے یہ جو سیز فائر تھا اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے اپنے دوسرے وعدے کی پروجیکشن کے لیے کہ میں نے سیز فائر کرایا. اب اس سے مودی صاحب کی حیثیت تھوڑی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ تو ایک سپر ہیرو بنے ہوئے ہیں, ان کی پرسیپشن ایسی بنائی گئی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ تعلقات میں بنیادی طور پہ رکھنا آ گیا. پھر باقی آگے بلومبرگ کی سٹوری میں ایکسپلین کیا گیا کہ جو مودی صاحب نے ان سے گفتگو کی تو ٹرمپ صاحب کو کافی بیزاری ہوئی, اور تب سے ابھی تک ان کی مودی صاحب کی عزت افزائی کا سلسلہ جاری ہے ٹرمپ صاحب. پہلگام واقعے کے بعد تو سبکی پر سبکی اور شرمندگی پر شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے بھارت کو, کیونکہ ان کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص ہے جس نے یہ قبول کرنا گوارا نہیں کیا کہ جنگ بندی ٹرمپ صاحب نے کروائی ہے. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے غزہ کی صورتحال پر. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اسرائیلی کابینہ نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی غزہ پر قبضے کی تجویز کی منظوری دی, جس کی مخالفت آسٹریلیا, جرمنی, اٹلی, نیوزی لینڈ اور برطانیہ نے کی. یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ ہم 2 ریاستی حل پر زور دیتے ہیں اور کسی بھی بڑے آپریشن کی اب مخالفت کی جائے گی. تو یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اسی پر ہم نے بات کرنی ہے. سلمان صاحب, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ غزہ پر اسرائیل کے قبضے کی خواہش آپ کو پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں, یہ اس کی ایک ضد اور ہٹ درمی اپنے عروج پہ ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم نریندرا مودی کا ذکر کر رہے تھے تو چاروں نے یہ بات کہی کہ وہ شخص ایک غرور اور تکبر میں مبتلا تھا, اور اس کو بھی یہی بیماری لاحق ہے مشرق وسطیٰ میں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پر غزہ کو قبرستان بنا کر یہ وہاں پر رول کر لیں گے. آپ نے تو کیبنٹ کی بات کی ہے, ان کا جو آرمی چیف ہے, میں چونکہ نام اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کہیں میرے منہ سے ایاز امیر نہ نکلے, اس کا نام ہے ایال ضمیر. اس نے کہا کہ خدا را یہ کام نہ کریں اس لیے کہ ہمارے مغوی ان کے پاس ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق 20 لوگ ابھی زندہ ہیں, اور یہ کام ہمیں الٹ پڑے گا, دنیا بھر میں ہماری بدنامی ہوگی. دیکھیں, اس کا انجام بھی آپ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, اور سب سے زیادہ ریاکشن خود اسرائیل کے اندر سے ہے. یہ انسانیت کا قاتل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مغرب نے, آپ نے جن ملکوں کا لابھ لیا, میں احتجاج کرتا ہوں, آپ نے مسلم ممالک میں سے کسی کا لابھ نہیں لیا. حالانکہ پاکستان نے بھی ایک سٹینڈ لیا ہے. تو بات ہے کہ دنیا تو اس کو کوس رہی ہے, دنیا اس کا ہاتھ پکڑ رہی ہے, دنیا سے کچھ کر رہی ہے, اور عالم اسلام ہمارا اسے سانپ سونگا ہوا ہے. مسئلہ تو ہمارا تھا, اور بات ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ سرزمین ہمارے لیے. برطانیہ سمیت 5 یورپی ممالک نے اس منصوبے کی مخالفت کی ہے. ان کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کیا ہے ڈاکٹر صاحب, اور جرمنی نے بھی اسرائیل کو اسلحہ بیچنے سے انکار کر دیا ہے. کچھ پریشر ہوگا اس کا؟ دیکھیے, یہ پریشر جو ہے نا یہ لانگ ٹرم میں ہوتا ہے, فوری طور پہ تو نہیں ہوتا. جو اسرائیل نے جبر اور تشدد اور غیر انسانی رویہ جو ہے اختیار کیا ہوا ہے, اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ یہ لوگ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں, ہم نے زمین پہ قبضہ کرنا ہے. وہ زمین میں انٹرسٹڈ ہے. ویسٹ بینک میں بہت سی زمین پہ انہوں نے قبضہ اس طرح کیا ہے کہ اپنی سیٹلمنٹ بنا دی ہے, لوگوں کو آباد کر دیا ہے. یہاں جو ہے موجودہ حالات میں وہ ممکن نہیں ہے, اور چونکہ یہ ہینڈ اوور حماس کو, پہلے تو جو ہے ان کا پیلسٹینین موومنٹ کو ہوا تھا, پھر حماس کے پاس جو ہے چلا گیا, تو لہٰذا وہ اب یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے علاقے سے نکال دیا جائے. ٹھیک ہے, ان کی یہ کوشش ہے کہ انہیں علاقے سے نکالا جائے. لیکن نیتن یاہو جو موقف اختیار کیے ہوئے ہیں رسول بخش رئیس صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم قبضہ کرنے نہیں جا رہے, ہم تو حماس سے آزادی دلانے جا رہے ہیں. تو کیا مغرب کو قائل کر سکیں گے یہ موقف پیش کر کر؟
دیکھیں مغرب نہ بھی قائل ہو، کبھی ان کی تمام پالیسیوں سے وہ قائل کبھی نہیں تھے، لیکن اسرائیل امریکہ کی حمایت سے ہمیشہ وہی کچھ کرتا رہا ہے وہ جو چاہتا ہے۔ اس وقت دیکھیں کہ جو واقعات ہیں غزہ کے، ان کو دیکھ کے، ان کے بارے میں پڑھ کے دل گھبراتا ہے، دہل جاتا ہے۔ اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آخر ہم کیوں زندہ ہیں کہ جو کچھ انسانیت کے ساتھ یہ لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ مسلمان ہیں، فلسطینی ہیں، بے گھر ہیں، ریاست نہیں، تو اس لیے ان کو کوئی حقوق نہیں۔ جتنا بچے، عورتیں اور بوڑھے اور جوان یہ ہم موجودہ صدی میں کسی ایک جگہ کے اوپر، مخصوص جگہ کے اوپر کسی ایک چھوٹی سی ریاست نے مارے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور دنیا خاموش ہے۔ اور ظلم کی بات آگے میں کرنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ ہمارے مسلمانوں کی بات کریں کہ جو ہمارے ملت اسلامیہ کے لوگ ہیں کہ ان کو، آپ نے کہا تھا میرے خیال میں کہ سانپ سونگھ ہے، یہ تو خود سانپ ہے جو اپنے لوگوں کو ڈستے رہتے ہیں، ان سے کیا توقع رکھنے جب عوام کے پاس طاقت عالم نہیں اسلام ہے مسلمان ممالک میں، مسلم تو کس کے امہ اوپر ہے، بھروسہ ان کا ایک بڑا کریں گے؟ سوالیہ نشان ہے۔ لیکن عثمان شامی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، اسرائیلی وزیر اعظم کے ناپاک ارادوں سے سب واقف ہیں، وہ عملی جامہ پہنا سکیں گے اپنے ان ارادوں کو؟ وہ عملی جامہ شاید پہنا بھی لیں، یہ چیز کوئی میٹر نہیں کرتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کی جو جارحیت ہے فلسطین میں، اور اب یہ جو نیا منصوبہ ہے وہاں پہ فوجی قبضہ کرنے کا، تو یہ دنیا کا نظام ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وجود میں آیا تھا، جس کے اندر پہلے لیگ آف نیشنز اور پھر یونائٹڈ نیشنز، ایک دنیا کا ایک گورننس کا نظام بنایا گیا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اب اسرائیل کی اس جنگ کے بعد جو ہے یہ دنیا کا یہ نظام تتر بتر ہو جائے گا، اور یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے تحت ہی گورن ہوئے گی، جس کا جہاں پہ زور چلے گا وہ جگہ پہ وہ قبضہ کر لے گا۔ اور میرا خیال یہ کہ ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں لگ رہا، لیکن مڈل ایسٹ میں اس ایک حرکت سے جو ہے وہ بہت سارے مزید تنازعات جو ہے وہ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی بلایا گیا اس معاملے پر، وہ میرے خیال میں وہ میٹر نہیں کرتی ہیں اب یہ چیزیں جو ہے، اور وہ امریکہ جو ہے اس کی ایک خاموش حمایت اسرائیل کو حاصل ہے، تو وہ میرے خیال میں جو بھی ان کا آبجیکٹیو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے نتیجے میں دنیا کا نظام اس شکل میں قائم نہیں رہے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون جو ہے رائج ہو سکتا ہے۔ ہمیں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔